बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। नाज़रीन, कहा जाता है कि दुआ और दवा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इंसान अपने लिए ज़िंदगी में दुआएं तो बहुत करवाता है, मगर सिर्फ दुआओं पर ही मुनहसर रहना नहायत गलत है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग किसी स्वीर बीमारी के अंदर भी सिर्फ दुआओं पर ही आसरा रखते हैं और दवा नहीं लेते। दवा है क्या? दवा की क्या साख्त है? इसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, और दवाई आपको कैसे लेनी चाहिए? आज इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर अद्वियात, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के प्रोफेसर जनाब डॉक्टर अमार सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अमूमन ऐसा होता है कि लोग तब तक किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते या दवा नहीं लेते या सेल्फ मेडिकेशन पर बिलीव रखते हैं या उस पर जो है इन्हिसार करते हैं तब जब तक कि उन्हें कोई स्वेर मसला ना हो जाए। तो ये क्यों ऐसी मिथ हमारे माशरे में मौजूद है? जी, सबसे पहले तो मैं उर्दू पॉइंट का और शादाब साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया और हमारी पब्लिक को ख़ास तौर पे अद्वियात के बारे में आगाही के हवाले से ये प्रोग्राम तरतीब दिया। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सेल्फ़ मेडिकेशन असल में है क्या। तो सेल्फ़ मेडिकेशन का मतलब ये है कि किसी डॉक्टर, कंसल्टेंट या माहिर अद्वियात से पूछे बग़ैर ख़ुद से दवा को इस्तेमाल करना। अब दवा जो है ये बेसिकली सेहत के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। जब भी सेहत इंसान की बिगड़ेगी तो उसे दवा हर सूरत में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सही। अब इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो सेल्फ़ मेडिकेशन है उसका जो कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया में मौजूद है। सेल्फ़ मेडिकेशन एक हवाले से बेहतर भी है, एक हवाले से बेहतर भी नहीं है। बेहतर कैसे है और इंतहाई नुकसानदेह कैसे है? बेहतर इस तरीके से है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी पेशेंट, अगर मरीज़ अपनी जब बीमार होता है तो उसके लिए उसके पास गुंजाइश है कि कुछ महदूद अद्वियात वो इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते कि वो उन अद्वियात का मुकम्मल तौर पे नॉलेज रखता हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मामूली सर दर्द हो या पेट जो है कुछ ख़राब हो जाता है तो वो कुछ अद्वियात वो जो कि अलाउड हैं, महदूद अद्वियात हैं, वो अलाउड हैं कि वो पेशेंट, मरीज़ अगर समझता है तो वो अद्वियात को इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मरीज़ के लिए हर दफ़ा मुमकिन नहीं होता कि वो डॉक्टर के पास जाए। उसके पास बाज़ दफ़ा जैसे हमारी कम्युनिटी है तो हमारी कम्युनिटी अफोर्ड भी नहीं कर सकती, तो लिहाजा इस मुश्किल के हल के लिए कुछ महदूद अद्वियात हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सी अद्वियात हैं इसमें? जी, उसमें जैसे सर दर्द की अद्वियात हैं, बुखार की अद्वियात हैं, कुछ गला ख़राब के लिए हैं, कुछ मैदे के लिए भी हैं। लेकिन अगर वो इन अद्वियात को इस्तेमाल कर लेता है तो वो तो दुरुस्त है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नुकसानदेह कब साबित होती है? जब हमारे लोग किसी दूसरे की अद्वियात जो कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है उनको बग़ैर जाने इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी कम्युनिटी में ये बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का मरीज़ है, कहीं जो है हाइपरटेंसिव मरीज़ है, तो वो घर में बग़ैर जाने सर दर्द के लिए भी वो हाइपरटेंशन की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होंगे। बाज़ दफ़ा वो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं मालूम, तो इन अद्वियात का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उनके लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है कि जो कैटेगरी जो ख़ुद से इस्तेमाल कर सकते हैं उसे ओवर द काउंटर मेडिसिन कहते हैं, OTC मेडिसिन कहते हैं। अब जो OTC मेडिसिन है ये चूँकि सेफ़ है, ये मरीज़ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बाज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं अगर उसमें वो OTC मेडिसिन भी इस्तेमाल करे वो भी नुकसानदेह हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे डेंगू के केस में अगर एस्प्रिन इस्तेमाल कर ली जाए तो इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। एस्प्रिन चूँकि ब्लड को थिन कर देती है, डेंगू में चूँकि ऑलरेडी ब्लड थिन हुआ होता है तो ये उसके लिए नुकसानदेह होगी। यहाँ पे फिर एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे जो माहिर अद्वियात फार्मासिस्ट हैं जो कि फार्मेसीज़ पे मौजूद होते हैं, मरीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप वो सेल्फ़ मेडिकेशन जो अलाउड हैं वो भी फार्मेसी से पूछ के करें ताकि इस तरह के मुश्किल और हैज़र्ड्स। सर, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? मसलन अगर कोई इंसान मेडिसिन को बग़ैर जाने, जैसे आपने भी बताया, अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए नुकसान है, तो नुकसानात क्या हैं? जी, पहली बात तो ये है कि जो अद्वियात हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि ये बहुत बड़ी नेमत है। मेडिसिन जिनके बारे में आपने बताया, ये बहुत बड़ी नेमत है अद्वियात। लेकिन अगर अद्वियात को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो वो नुकसानदेह होंगी। साइड इफ़ेक्ट्स अद्वियात के होते हैं, लेकिन जब अद्वियात दी जाती हैं, जब सेलेक्ट की जाती हैं किसी भी मरीज़ के लिए
چونکہ ایک گروپ جو ہے جیسے اینٹی ڈائبیٹک میڈیسنس ہیں، تو اینٹی ڈائبیٹک کافی ساری میڈیسنس ہیں، اس میں سے جو اینٹی ڈائبیٹک ڈرگ سلیکٹ کی جائے گی وہ مریض کے بہت سارے کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائیں گی۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کے مطابق مریض کے مطابق دوا اگر سلیکٹ نہیں کی جائے گی تو مضر اثرات جو مریض کے لیے پروڈیوس کرے گی۔ اب اس چیز کو مانیٹر کرنے کے لیے اگین فارماسسٹ ہونے چاہیے۔ جیسے اب دیکھیے ایک مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے میڈیسن لی، پرسکرپشن میڈیسن لے کے گھر چلا گیا۔ اب ضروری ہے کہ جو فارماسسٹ فارمیسی پہ کھڑا ہوگا اس ادویات کو درست استعمال کے بارے میں بتائے گا۔ اگر وہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ ممکن اثرات ہو سکتے ہیں، ممکن مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ مضر اثرات شروع ہو تو ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مریض استعمال کرتا رہے، جب وہ مضر اثرات اس لیول تک بڑھ چکا ہو کہ نقصان کی نوعیت بہت حد تک جا چکی ہو تو پھر وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے، تو وہ ضروری ہے کہ اسی وقت وہ فارماسسٹ کے پاس جائے۔ سو ان شارٹ یہ ہے کہ ادویات بہت سارے مضر اثرات بھی رکھتی ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کو 7 دنوں کے لیے ایک میڈیسن ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہے اور وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر 3 دن میں ٹھیک ہو گئے تو وہ اگلے 4 دن نہیں لیتا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے مائکروبیل ریزسٹنس وغیرہ کے حوالے سے بتائیے؟ جی بالکل، اس میں جو میڈیسنس ہیں ایکچولی پھر میں کہوں گا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے یہ اویئر نہیں ہے میڈیسن کے بارے میں، استعمال کے بارے میں نہیں زیادہ علم نہیں رکھتے، اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت غلط طریقے سے میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو بہت غلط طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی صحت کا بھی نقصان کرتے ہیں اور ادویات کے جو اثرات ہیں اس کو بھی زائل کرتے ہیں۔ جیسے اینٹی بائیوٹکس جو ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہر 10 سال میں 1 دہائی کے اندر اچھی اینٹی بائیوٹکس آ رہی ہوتی تھی، پروڈیوس ہو رہی ہوتی تھی۔ اب یہ کہ پچھلے تقریباً 20-25 سال سے اتنی پروڈکٹیو اینٹی بائیوٹکس نہیں پروڈیوس ہو رہی۔ اب یہاں پہ ضرورت کیا ہے کہ جو اویلیبل اینٹی بائیوٹکس ہیں ان کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اب مریض جب خود ایکسپیریمنٹ کرے گا، جب اس کو ایک اینٹی بائیوٹک یا دوسری میڈیسن جب لکھی گئی ہے تو اپنا کورس جب پورا نہیں کرتا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوا اس کے اوپر اپنے اثرات اس کے ختم ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ اس کو ضرورت پڑے گی اس دوا کی تو وہ دوا اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ لہٰذا جو خاص طور پہ خصوصاً اینٹی بائیوٹکس اگر پورے کورس کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی، جو بیکٹیریا ہیں وہ اگلی دفعہ جب وہ بیماری کاز کریں گے تو وہ زیادہ پاورفل ہوں گے، تو ان اینٹی بائیوٹک سے وہ ٹریٹ نہیں ہوں گے۔ صحیح، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 7 دن کے لیے دوا دی ہے تو 7 دن آپ نے استعمال کرنی ہے، اگر آپ نے چوتھے دن چھوڑ دی یا تیسرے دن چھوڑ دی تو اگلی دفعہ آپ کو اس سے زیادہ پوٹینسی کی میڈیسن لینی پڑے گی۔ بالکل ایسا، بالکل یہ حقیقت ہے۔ بالکل صحیح۔ سر یہ بتائیے کہ الرجیز بعض دفعہ میڈیسن سے ریلیٹڈ کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہیں، مثلاً اگر کسی شخص کو مطلب بیماری ہے، معدے کی بیماری ہے، تو وہ ایسی دوا لے لیتا ہے جس سے اس کی سکن پر انفیکشن آ جائے، ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے، تو یہ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے میڈیسن سے الرجی کا؟ جی بالکل، جو الرجی کا انسیڈنس ہے یہ ہر پیشنٹ میں نہیں ہوتا، لیکن کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی جینیٹکس کی بیس کے اوپر وہ کچھ میڈیسن سے الرجیک ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ جو الرجی ہے یہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے اس مریض کے لیے، اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جب بھی مریض میڈیسن لے تو اس کی سکن کے اوپر اگر ریڈنس ڈیولپ ہوتی ہے، الرجی کے سائنز اور سمٹم ڈیولپ ہوتے ہیں، یا پھر اسے سانس کا مسئلہ ہوتا ہے یا وہ فینٹنگ محسوس کرتا ہے، تو اس طرح کے اگر سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں تو اسے فوراً چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جانا اس کے لیے مشکل ہو تو ایٹ لیسٹ فوراً ایٹ دا فرسٹ اسٹیپ اپنے فارماسسٹ کے پاس جا کے پوچھے، کیونکہ جو الرجک ریئیکشن ہے جب فوراً پتہ چل جاتا ہے تو فوری طور پہ اس کی تدابیر کی جا سکتی ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں روکا جائے گا تو یہ دوبارہ بڑھتی چلی جائے گی، اور جب دوبارہ میڈیسن استعمال کی جائے گی تو یہ پھر جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے۔ سر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک وقت میں 2 بیماریاں ہو سکتی ہیں، مثلاً اگر کسی شخص کو ٹائیفائڈ ہے اس کے ساتھ اس کو کوئی اور بیماری بھی ہو جائے، تو اس میں پھر یوں ہوتا ہے کہ آپ ایک وقت میں 2 میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ڈبل میڈیسن والا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی بالکل، جو میڈیسنز ہیں ان میں ایک چیز ہے انٹریکشن، جس کو ہم عام الفاظ میں ادویات کے تعاملات کہیں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو 2 میڈیسنز ہیں 2 بیماریوں کے لیے جب سلیکٹ کی جاتی ہیں تو اس میں انتہائی کیئر ضروری ہے۔ وہ کیئر ایکچولی کیا ہے کہ بعض دفعہ 2 ادویات اگر اکٹھی دے دی جائیں تو وہ ایک دوسرے کے اثر کو یا تو بالکل زائل کر دیں گی، یا پھر کیا ہوگا کہ ایک دوا دوسرے کے اثر کو بہت زیادہ بڑھا دے گی، وہ اس حد تک بڑھا دے گی کہ اس کے لیے ڈینجرس ہو جائے گی۔ لہٰذا جب 2 کنڈیشن یا اس سے زیادہ کنڈیشن کو ٹریٹ کیا جائے تو اس وقت یہ چیز مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس لیے
کہ ایک دوا ایک کنڈیشن کے لیے جب استعمال کی جا رہی ہے تو دوسری جو بیماری ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک مریض ہے تو وہ ہائپر ٹینشن کا، بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو بلڈ پریشر کی وجہ دوا جب لے رہا ہوگا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لیور کے اوپر، جگر کے اوپر مضر اثرات مرتب کر رہی ہو۔ اب یہاں پہ ضروری ہے کہ جس پیشنٹ کا آلریڈی پہلے سے جگر خراب ہے، جگر کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ والی دوا سلیکٹ کی جائے جو جگر کے اوپر مضر اثرات مرتب نہ کرے۔ ادروائز ایک جو ہیلدی انڈیویژل وہ تو ٹالریٹ کر لے گا، اس کا جگر ٹالریٹ کر لیتا ہے، لیکن اگر غلطی سے وہ والی دوا دے دی جائے جو جگر کے اوپر مضر اثرات کر رہی ہو تو اس کے لیے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی۔ صحیح۔ اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اسی طرح کوئی ڈائبٹیز کی میڈیسن لے رہا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ جو دوسری کنڈیشن کی میڈیسن لی گئی ہے وہ ڈائبٹیز کی میڈیسن کا اثرات اتنے زیادہ بڑھا سکتی ہے کہ ڈائبٹیز جو شوگر لیول ہے مریض کا اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ ہائپوگلائسیمیا اسے کہتے ہیں، اس میں چلا جاتا ہے۔ سر یہ تو ٹوٹلی پہ ڈیپینڈ کرے گا ڈاکٹر کے اوپر کہ وہ ڈاکٹر اس کو کیسی میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہے، کیونکہ اس کو تو معلوم ہوگا کہ ایک وقت میں 2 بیماریاں ہو رہی ہیں۔ بالکل، بلا شبہ ڈاکٹروں کو یہ معلوم ہوگا اور معلوم ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ بھی ایک چیز ضروری ہے، پوری دنیا کے اندر جو ماہر ادویات ہیں، فارماسسٹ، ان کی خدمات ساتھ لی جاتی ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ فارماسسٹ موجود ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر ایک دفعہ پرسکرپشن لکھتا ہے وہ پرسکرپشن جاتی ہے فارماسسٹ کے پاس، فارماسسٹ اسے ویلیڈیٹ کرتا ہے، اسے پوری طرح چیک کرتا ہے، کوانٹٹی، ڈوز چیک کرتا ہے، فریکوینسی، کورس، وہ ساری چیزیں چیک کرتا ہے، اور 2 دوا اگر آپس میں تعامل کر رہی ہیں تو ان کو پھر وہ ہٹا کے دوسری دوا سجیسٹ کرے گا، تاکہ جو غلطی کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ غلطی نہ ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں فارماسسٹ جو کہ ماہر ادویات 5 سال ڈاکٹر آف فارمیسی پڑھتے ہیں، جو کہ ادویات کو پڑھتے ہیں، تفصیل سے ادویات کے میکنزمز کو پڑھتے ہیں، ایڈورس ایفیکٹس کو پڑھتے ہیں، ان ڈرگ انٹریکشنز کو پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں تفصیل سے پڑھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی خدمات یہاں پہ ابھی نہیں لی جا رہی۔ صحیح۔ سر یہ بتائیے اوور میڈیکیشن والا جو معاملہ ہے یہ بھی بڑا توجہ طلب ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اوور میڈیکیشن جو ہے اس کی وجہ سے کسی قسم کی جو ہے وہ کمپلیکسٹیز میں چلے جاتے ہیں، تو اوور میڈیکیشن جو ہے اس کو کیسے اوور کم کیا جائے، لوگوں کی کیا سائیکولوجیکلی آپ نشوونما کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پیشنٹ کاؤنسلنگ۔ تو پیشنٹ کاؤنسلنگ بہت ہی ضروری ہوتی ہے، جب بھی دوا لکھی جائے ساتھ مریض کو اس کی بیماری کے بارے میں بتانا اور دوا کے درست استعمال کے بارے میں بتانا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مریض کو جب یہ چیز نہیں سمجھ آتی، جب اسے اپنی صحت کے بارے میں یا اپنی دوا کے درست استعمال کے بارے میں نہیں سمجھ آتی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اسے جس طرح سمجھ آتی ہے وہ اس طرح سے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بعض دفعہ ایک دوا 3 مرتبہ لینی ہے، کچھ دوا 2 مرتبہ لینی ہے، کچھ شام کو لیں گے، کچھ صبح کے ٹائم لیں گے، کچھ رات کو لی جائیں گی۔ اب اس طرح سے جو میڈیسن استعمال کرنی ہے مریض کو وہ پرسکرپشن کے اوپر لکھ دیا جائے گا، لیکن جب دوا اس کو دے دی جائے گی، تھما دی جائے گی، تو اسے تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پھر اسے جیسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ غلطیوں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کنڈیشن کے حساب سے دوا کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو طریقہ کار سمجھ نہیں ہے۔ اب وہ جو دوا ہے وہ جو 2 مرتبہ لینی ہے وہ 3 مرتبہ لے رہا ہوگا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ ایسا کرنے سے اس کی کنڈیشن جلدی بہتر ہوگی۔ جو دوا جو ہے شام کو لینی ہے وہ صبح بھی لینا شروع کر دے گا، تو اپنے طریقے سے جب استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، دوا پھر غلط طریقے سے استعمال ہوتی ہے، اور دوا کے فائدہ کی بجائے پھر یہاں پہ نقصانات شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پہ پھر اوور ڈوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں پہ مضر اثرات ہیں۔ اس لیے اب ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ پہلے تو ڈاکٹر پراپر طریقے سے سمجھائے مریض کو۔ صحیح۔ اب چونکہ ڈاکٹر کے پاس بہت سارا ٹائم نہیں ہوتا، بہت سارے مریض ہوتے ہیں، اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں دیکھیں وہاں پہ تو بہت سارا رش ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگین جب مریض فارمیسی پہ اپنی دوا لینے کے لیے جائے گا تو وہاں پہ جو رولز کے مطابق، پاکستان کے ڈرگ لاء کے بھی مطابق، فارمیسی پہ ایک فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ تو وہ فارماسسٹ کیوں لازم ہے کہ وہ وہاں پہ جب دوا نکال کے رکھ کے وہاں پہ ایک ایک دوائی سمجھائے گا مریض کو، تاکہ وہ جا کے غلط طریقے سے استعمال نہ کرے، اور درست طریقے سے جب استعمال کرے گا تبھی دوا کا صحیح فائدہ اور فوائد پہنچیں گے۔ سر ایک سوال اور ہے کہ بعض دفعہ مریض جو ہیں وہ دوا کے ساتھ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، دوائی کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، میڈیسن ایڈکشن جسے کہتے ہیں، تو یہ اس کی سر ریزن بتائیے اور اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جو دوا کی ایڈکشن ہے یہ ساری دوا کے ساتھ نہیں ہے، کچھ دوا ایسی ہیں ان کی کچھ پراپرٹیز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ اس کو سائیکک ایڈکشن کہتے ہیں، کہ ذہنی طور پہ وہ لینا، اس کو کریونگ فیل ہوتی ہے، اس کے لیے لینا ضروری ہو جاتا ہے، وہ لے رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے
کہ ہمارے یہاں ایسی ڈرگس کو کنٹرول ڈرگس کہا جاتا ہے۔ کنٹرول ڈرگس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مریض کو یہ کچھ ڈیوریشن کے لیے، شارٹ ڈیوریشن کے لیے یہ میڈیسن دی جائے گی، پرسکرپشن کے اوپر باقاعدہ طور پہ لکھا جائے گا کہ یہ ایک دفعہ صرف مریض کو دی جائے، دوبارہ یہی پرسکرپشن اگر وہ لے کے جائے تو اس کو مت دی جائے۔ اب یہاں پہ چونکہ رولز اینڈ ریگولیشن اس جو ہے صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہے، لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ وہ والی دوا وہ بار بار فارمیسی سے پرچیز کر لیتا ہے۔ جب وہ بار بار کرتا ہے، زیادہ ڈیوریشن کے لیے یوز کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک طرح سے لازم ہو جاتی ہے، اگر وہ استعمال نہیں کرتا تو بہت سارے ایفیکٹس پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اب ان ایفیکٹس کی خاطر اسے ہر صورت لینا پڑتی ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا ضروری امر یہ ہے کہ دوا کا جو ایسی کنٹرول ڈرگس کے لیے جو رولز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ سر بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر عمار سرور کی زبان سے کہ آپ لوگوں نے میڈیسن کیسے لینی ہے۔ عام جو ہمارے پاس انفارمیٹیو چیزیں ہیں ان پر ہم ایک اور نشست کریں گے، اور وہ نشست انشاءاللہ ہم لوگ یونیورسٹی کے فارمیسی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کریں گے، جن میں سر بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، السلام علیکم۔